इस आयत करीमा को आज के लिए सरनामा बयान करार दिया है। उसका सलीस तर्जुमा ये कि ए ईमान वाले अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसमें दो चीजों का उल्लेख है। खिताब है ईमान, जो जिनको ईमान वाला कहा जा रहा है वो ईमान वाले होने के साथ साथ कुछ और भी तो है। मिसाल के तौर पर वो इंसान, वो हैवान, वो जौहर है, वो जिस्म वाले, वो कुव्वते रूह वाले, वो हसास है, वो मुताबिक भी इरादा है, बहुत सारी सिफात हैं। तो जब इतने सारे सिफात इनके अंदर थे तो जब खिताब किया गया कि इन्हें ईमान वाला क्यों कहा, ए इंसान भी कहा जा सकता है। ए इंसान या अय्युहन्नास इत्तक़ुल्लाह, आए लोगों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मुखातब ही होते दूसरे सिफात जो इनके अंदर है उस तरह से भी उन्हें बुलाया जा सकता है। मगर हम ये देखते हैं कि कुरान करीम उनकी जुमला सिफात में जो सबसे आला और बेहतर सिफात उससे खिताब किया। ऐ हैवानियत वाले भी उन्हें कहा जा सकता, ऐ इंसानियत वाले भी उन्हें कहा जा सकता, ऐ जौहरो भी कहा जा सकता था, ऐ जिस्म वालों भी कहा जा सकता था। और कहा गया ए ईमान, इसलिए कि जितनी सिफात हैं उसमें सबसे आला सिफत ईमान। यहां से कुरान हमें कानून और अदब व तहजीब का एक कुल्लिया दे रहा है, एक उसूल दे रहा है। जब तुम किसी से खिताब करो और जब तुम किसी का तारुफ करो तो ये देखो कि उसके जुमला सिफात में आला सिफत कौन, तारुफ उसी सिफत से। ये नहीं देखा जाएगा कि इसके पास और क्या क्या है, बल्कि ये देखा जाएगा जो कुछ है उसमें आला है, उसमें बेहतरो बढ़ता। यही एक गलती लोग करते हैं तारुफ कराने में। हालांकि दुनिया का बात है कि आला को छोड़कर, आला खूबी को छोड़कर अदना खूबी के साथ अगर किसी का तारुफ कराया जाए तो तारुफ कराने वाले की नीयत के अंदर जरूर कोई ना कोई फुतूर होगा, कोई ना कोई फसाद होगा कि जब आला सिफात उसमें मौजूद थी तो उसको निचली सिफात क्यों याद रही। इसको आप दुनियावी तर्ज पर भी देखें। मिसाल के तौर पर एक साहब अभी मौलवी का कोर्स फारिग होकर आए, आप उनको मौलवी कहते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, इसलिए उनके पास सिर्फ मौलवी ही की सनत है। मगर वो मेहनत करके आलिम और फाजिल भी हो जाए, वो कहीं तखस्सुस भी हासिल कर रहे हैं। अब उसके बाद जब उनकी डिग्री बढ़ी वो अल्लामा होकर आए, मुफ्ती होकर आए, मुहद्दिस होकर आए, मुफस्सिर होकर आए। अब मौलवी कहकर के जब उनको आप तारुफ कराएंगे, ये बात सही है कि जो आलिम होता है वो मौलवी भी होता है, जो फाजिल होता है वो मौलवी भी होता है। हर मुफ्ती, हर मुहद्दिस, हर मुफस्सिर मौलवी भी है, हर मुज्तहिद, हर मुजद्दिद मौलवी भी है। मगर तो उसका तारुफ हम मौलवी कराने से कहेंगे तो बात सच्ची है मगर नीयत बुरी। तारुफ कराने वाले की नीयत बुरी है, मुकाम से वो उतारना चाहता है, वो तहकीर मकसूद है। इसीलिए जब तक हम सिर्फ मौलवी थे सारी दुनिया हमें मौलवी कहती रही, हमें जरा भी कुछ अफसोस नहीं हुआ। मगर जब दर्जात किसी के बढ़ते हैं और उससे नीचे से तारुफ कराया जाता है वो समझ लेता है कि तारुफ कराने की नीयत अच्छी नजर नहीं आती। ऐसे ही जनाबे वाला आप दूसरी लाइनों की तालीम हासिल करें। साहब आपने प्राइमरी कोर्स किया, मिडिल किया, उसके बाद फिर हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएट हुई। तो जिस वक्त आप प्राइमरी में दर्जा 5 पास किए थे, अगर हम ये कहेंगे कि आपने प्राइमरी पास किया उस वक्त आपको कोई दुख नहीं था, आपने मिडिल किया, आपने हाई स्कूल किया, आप ग्रेजुएट हो गए। अब जब ग्रेजुएट होने के बाद हालांकि जो ग्रेजुएट होता है वो मैट्रिक भी की हुई है, वो मिडिल भी की हुई है, वो प्राइमरी की भी उसके पास सनदें हैं, उसके कमरों में सनदें तो सब लगी हुई हैं, मगर हम उसको तारुफ
آئے اور ہم یہ تعریف کریں جناب ان سے بھی یہ بالکل مڈلچی ہے، یہ مڈلچی ہے، تو پھر یہ بھی سوچنے لگا کہ بات سچی کہہ رہا ہے مگر نیت خراب نظر آ رہی ہے۔ جب میرے پاس اس سے اونچی ڈگری تھی تو نیچے والی صنعت کا نام کیسے لے لیا؟ جب میرے پاس اس سے اونچی ڈگریاں موجود ہیں تو نیچے والی صنعت کا نام کیسے لے لیا؟ ایسے ہی دوستو آپ پارلیمانی نظام میں جہاں دیکھتے ہیں جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کا ممبر بھی ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ممبر ہوئے بغیر کوئی وزیر اعظم ہو جائے، مگر جب تک وہ وزیر اعظم نہیں تھا اس کو ممبر پارلیمنٹ آپ کہیں تو اس کی پیشانی پہ شکن نہیں پڑتا تھا، مگر وزیر اعظم ہو جانے کے بعد اب جب وہ آتا ہے تو ہم اس کا تعارف پارلیمنٹ کے ممبر کی حیثیت سے نہیں کراتے، وزیر اعظم کی حیثیت سے کراتے ہیں۔ وہی رسپیکٹ، وہی اس کا استقبالیہ، وہی اس کا اعزاز، وہی اس کی شان کے مطابق اب اگر ہم کسی وزیر اعظم کا تعارف یہ کرائیں یہ کہ ہمارے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں تو ہم تعارف کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تعارف کرانا ہو تو پہلے یہ دیکھو کہ اس کے جملہ صفات میں سب سے بہتر صفت کون ہے، تو مومن جو ہے وہ ایمان والا ہے، اور جملہ صفات حیوانیہ اور صفات انسانیہ میں اس کے ایمان کی صفت جو ہے اتنی اونچی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی دوسری صفتوں سے اس کا تعارف نہیں کرا رہا ہے، ہمیں تعارف کرانے کا ڈھنگ دے رہا ہے، تعارف کرانے کا قاعدہ دے رہا ہے کہ جب تم اور یہی مومن، جب یہ مومن آگے بڑھ رہا ہے ایمان کے درجوں کو طے کرتا ہوا اور بڑھتا ہوا تبارک و تعالیٰ کی نوازشات اس کا ساتھ دے، یہ مومن ولی ہوا، یہ مومن شہید ہوا، یہ مومن صدیق ہوا، یہ مومن، اور رب تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نبی بنایا، رسول بنایا، یقین رکھو کہ جو نبی ہے وہ صدیق ہے، جو نبی ہے وہ شہید ہے، جو نبی ہے وہ مومن ہے، جو نبی ہے وہ ولی ہے، جو نبی ہے وہ انسان ہے، تمام چیزیں ہیں، مگر اگر ہم اس نبی کو انسان کہہ کے پہچان کرائیں، بشر کہہ کے پہچان کرائیں، مومن کہہ کے پہچان کرائیں، ولی کہہ کے پہچان کرائیں تو بات تو کچھ سچی ہے مگر بولنے والے کی نیت آپ نیچے کی صفات سے تعارف کیوں کرا رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو دوستو یہ دیکھو ہم آپ کو بتائیں وہ انسان کو کس قدر رب تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا لحاظ فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو، جب سارے انسانوں سے اس میں کوئی تفریق نہیں، ایمان والا ہو یا ایمان والا نہ ہو، سب سے یا ایھا الناس، حالانکہ یہ جس کو انسان کہا گیا وہ حیوان بھی تو ہے، وہ حیوان ہے، مطلب حیوان کہہ کے نہیں بلایا گیا، حیوان کہہ کے نہیں بلایا گیا اس لیے کہ انسانیت ان کی اعلیٰ صفت ہے، تو انسان کہہ کے بلایا گیا، اور جب یہی انسان مومن ہو گیا تو اب اسے انسان کہہ کے نہیں بلایا جائے گا، اب اسے مومن کہہ کے بلایا جائے گا، اور یہی مومن اگر نبی ہے تو اسے آدمی کہہ کے نہیں بلایا جائے گا، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، رسول کہہ کر بلایا جائے گا، نبی کہہ کے بلایا جائے گا۔ جب مقام کی بات آئی تو ہر ایک کے مقام کو سمجھنا بہت ضروری ہو گیا، ہر ایک کے مقام کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس مقام پر جب میں پہنچتا ہوں تو یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ انسان کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے مومن کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور مومن کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے ولی کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور ولی کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہید کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور شہید کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے صدیق کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور صدیق کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور نبی کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسول کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور رسول کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولو العزم رسول کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور اولو العزم رسول کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، وہ غایت مقام مصطفیٰ پیدا نیش، اور مقام مصطفیٰ کی انتہا تو ظاہر ہی نہیں ہے، مقام مصطفیٰ کی انتہا وہی جانے جس نے انتہا تک پہنچایا، وہی جانے، دوسرا جاننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، ادراک بھی نہیں رکھتا۔ واقعی بات ہے، اوپر والے کو نیچے والے کیا سمجھ سکتے ہیں؟ میں اس کو ایسے سمجھاؤں، اس فرش کی جو انتہا ہے وہ اس کرسی کی ابتدا، اس فرش کی جو انتہا ہے وہ اس کرسی کی ابتدا ہے،
अब अगर इस फर्श से ये पूछो कि तुमने इस कुर्सी की इंतहा को समझा, तो फर्श क्या बोलेगा? मेरे हाथ में तो इब्तिदा, मैं इंतहा को क्या जानूं? मेरे हाथ में इब्तिदा, तो मैं इंतहा को क्या जानूं? और ऐसे ही जनाब वाला मगर अगर कुर्सी से पूछ लो कि तुमने फर्श की इंतहा को समझा, तो यही कहेगा उसकी इब्तिदा भी मेरे पैर के नीचे, उसकी इंतहा भी मेरे पैर के नीचे, उसकी इब्तिदा भी मेरे पैर के नीचे, उसकी इंतहा भी नहीं। ऊपर वाला अगर ये कहे कि मैंने नीचे वाले सबको जान लिया, तो ये बात तो समझ में आती है कि नीचे वाले क्यों बोलते हैं कि मैंने ऊपर वाले को समझ लिया। ये नीचे वाले कैसे बोल रहे हैं कि मैंने ऊपर वाले को समझ लिया है? अगर तू मोमिन है तो तेरी इंतहा विलायत की इब्तिदा से लगी हुई है, अगर तू वली है तो तेरी इंतहा शहीद की इब्तिदा से लगी हुई है। तो इब्तिदा वाला तो इब्तिदा ही समझ सकता है, इंतहा क्या समझ सकता? अब समझ, अभी बात समझ में कि जो उलुल अज़्म रसूल की इंतहा वो मुकाम मुस्तफा की इब्तिदा, वो मुकाम मुस्तफा की इब्तिदा। तो इब्तिदा हकीकत मुहम्मदिया की इब्तिदा को समझने के लिए उलुल अज़्म रसूल होना है, और इंतहा को समझने के लिए खुदा होना जरूरी है। इंतहा को समझने के लिए खुदा होना जरूरी। और जब तू ना रसूल हो सकता है ना खुदा हो सकता है, तो ना नबी की इंतहा समझ सकता है इब्तिदा, इसको मैं और भी बहुत ही आसान मिसाल से समझाता हूँ। एक बात ये बताओ, देखो इंसान भी कई दर्जों से गुजरता है, इंसान भी कई दर्जों से गुजरता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, पहले बच्चा था, उसके अंदर कोई शऊर नहीं था, कोई तमीज भी, कोई एहसास नहीं। फिर वही इंसान आगे बढ़ा तो तमीज पैदा हुई, शऊर पैदा हुआ, आगे बढ़ा तो फिर उसके अंदर तमीज आती है, और आगे बढ़ा तो अक्ल आती है। उसके बाद फिर जनाबे वाला बढ़ता है तो जवान होता है, फिर और बढ़ा तो बूढ़ा होता है। मगर एक बात बताओ, जो बेशऊर बच्चा है वो शऊर वाले को क्या जाने? जो बेशऊर, इसलिए कि उसमें शऊर है ही नहीं, तो वो समझेगा ही क्या कि शऊर होती क्या चीज? जब उसके अंदर शऊर ही नहीं है तो वो समझेगा क्या कि शऊर किसको है? ऐसे ही दोस्तों, जवानों के जो एहसास हैं, क्या नाबालिग बच्चों में वो एहसास पैदा हो सकते हैं? जब आए ही नहीं तो वो क्या समझे कि जवानी के एहसास क्या है, जवानी की ख्वाहिशात क्या है? ऐसे ही जो बुढ़ापे के तजर्बात है, जवानों में तो वो पैदा ही नहीं हुई, तो वो कैसे जान सकते हैं कि बूढ़ों का शऊर, उनकी अकली बर्तरी क्या है? वो समझ ही नहीं सकते। तो जिस चीज का वजूद ही ना हो तुम्हारे अंदर, जिस चीज का वजूद ही ना हो उसके समझने का दावा, ये पागल की बढ़ के और क्या चीज हो सकती है? जो चीज, जिस तरह से एक बेशऊर बच्चा शऊर वाले को नहीं समझ सकता, एक शऊर वाला तमीज वाले को नहीं समझ सकता, एक तमीज वाला अक्ल वाले को नहीं समझ सकता, एक नाबालिग बालिग के एहसासात को नहीं समझ सकता, एक बालिग बूढ़ों के तजर्बात और एहसासात को नहीं समझ सकता, क्योंकि इसका वजूद ही नहीं। जब उसके अंदर वो चीज है ही नहीं है तो वो समझे कैसे? इसी तरह एक गैर नबी नबूवत के कमाल को नहीं समझ सकता, इसलिए कि जब नबूवत की शान उसमें है ही नहीं तो वो क्या जाने कि नबी क्या होगा, वो क्या जाने कि नबी वो क्या जाने। देखिए शऊर के बाद, देखिए कान का नक्शा तो वही है, कान का नक्शा वही है, मगर जब बेशऊर बच्चा होता है तो कान का काम कुछ और होता है, जब तमीज वाला होता है तो यही काम कुछ और काम करता है, जब अक्ल वाला होता है तो यही काम कुछ और काम करता है, जब ये बूढ़ा होता है तो कान का नक्शा अलग है, मगर काम का फर्क आप देखते चले जाए, काम का फर्क तो सिर्फ नक्शे को देखकर ये मत समझे कि समाज एक ही जैसे है, काम एक ही जैसा है, सिर्फ नक्शे को देखकर के ये न समझिए। तो अब आप सोचें कि एक खास सिफत जब बदलती है तो इंसान के तमाम आज़ा को उसके असर पड़ते हैं। तो जब तेरे अंदर नबूवत ही नहीं तो तू क्या जानेगा कि नबी कितना देखता है, कितना सुनता है, कितना समझता है, कितनी कुव्वत रखता है, कितना इक़्तिदार रखता है। इन सब चीजों को समझने के लिए अपने अंदर शान नबूवत होनी चाहिए, अपने अंदर शान नबूवत होनी चाहिए। बड़े ताज्जुब की बात है, बेशऊर शऊर वाले को ना समझ सके वो गैर नबी नबी को समझ, गैर नबी नबी को समझने। और मैं तो ऐसी बात कहता हूँ, वाकई दोस्तों, जिन्होंने समझा, जिन्होंने ये कहा, मेरे नबी के ताल्लुक से जिन्होंने ये कहा कि हमने कुछ नहीं समझा,
میں سمجھ گیا کچھ سمجھا، ابھی کہہ رہے کہ نہیں سمجھا، ابھی کہہ رہے نہیں، اور جو کہ میں نے سمجھ لیا سمجھ لو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو قریب ترین لوگ تھے ان کی آواز کیا تھی، جو قریب ترین لوگ تھے ان کی آواز کیا تھی؟ صدیق اکبر کی آواز کیا تھی؟ اے اللہ کے رسول آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ علی مرتضیٰ کی آواز کیا تھی؟ یقول نہ قبل ولا بعد، رسول کی تعریف کرنے والا بالآخر یہ کہے گا کہ ان کے نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ آفتاب آپ کے چہرے میں رقص کر رہا تھا۔ حضرت حسان نے کیا کہا؟ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ہر عیب سے پاک و صاف کر کے پیدا کیا گیا، گویا آپ کو آپ کے رب نے آپ کی مرضی سے پیدا کیا، آپ کی مرضی سے بنایا۔ واجمل من کلم ترقت عینی واکمل من کلم تلد النساء، اور اے محبوب آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری نگاہوں نے نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ کامل کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ یہ تو دنیا والوں کی شہادتیں تھیں، لیجیے اس کی بھی شہادت سنیے جس کی شہادت سدرا سے لے کے تحت الثری تک ہے۔ وہ بھی کہہ رہا تھا قلبت الارض مشارقها ومغاربها، اے محبوب ہم نے زمین کے مشرقوں مغربوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، آپ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل ہے ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسین و جمیل ہے ہی نہیں ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں جنہوں نے دیکھا وہ کیا کہہ رہے ہیں، جو ساتھ رہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، جو خلوت و جلوت کے ساتھی تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور جنہوں نے دیکھا ہی نہیں وہ کیا بک رہے ہیں، وہ دیکھا ہی نہیں وہ کیا بک رہے ہیں۔ دوستو اگر تعریف کرنا ہے تو اللہ کے رسول کی زندگی کا پورا مطالعہ کرو اور نبی کی سیرت کو پورا مطالعہ کرو، اور پھر دیکھو وہ کون سے اوصاف ہیں جس سے شان نبوت چمکتی ہو۔ یہ قرآن میں بتا رہا یا ایھا الذین آمنوا، ویسے اس میں تو بڑے صفات تھے مگر ایمان کی صفت بڑی اونچی صفت ہے، اس کے لیے جب نبی کی بھی تعریف کریں تو وہ باتیں کہیں جو نبی کی خصوصیات میں سے ہیں، جو نبی کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اور لوگ بھی عجیب جب نبی کی تعریف کرنے بیٹھتے ہیں تو نبی کا کھانا پینا یاد آتا ہے، اٹھنا بیٹھنا یاد آتا ہے، چلنا پھرنا یاد آتا ہے، یہی سب دیکھ کر کے بات ختم ہو جاتی ہے، مگر دیکھتے بھی ہیں عجیب احتیاط سے دیکھتے ہیں، کھانا پینا اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کھانا پینا تو یاد آئے مگر سومے وصال یاد نہ آئے، اس احتیاط سے دیکھتے ہیں، چلنا کانٹوں کا چبھنا یاد آئے، عرش سے گزرنا یاد نہ آئے، دوسروں کا بوجھ اٹھانا یاد آئے، چاند کے ٹکڑے کرنا یاد نہ آئے، دوسروں کا کام کرنا یاد آئے، سورج کو پلٹانا یاد نہ آئے۔ اس احتیاط سے جو دیکھے گا وہ کیا نبی کو سمجھے گا، وہ کیا نبی کو سمجھے گا۔ اور نبی کے سمجھنے کے لیے دوستو ہمیں قرآن ادب سکھا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ دوسرے گوشے کی طرف میں توجہ لے جانا چاہتا ہوں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جسے کیا ہوا خطاب ہے ایمان والوں سے، تو جب یہ ایمان والے ہو چکے ہیں تو یہاں تقوی سے مراد ایمان نہیں، اس لیے کہ خطاب ایمان والوں ہے، اب مطالبہ تقوی کا نہیں، اب تقوی کا مطالبہ نہیں ایمان والے کو، مگر ایمان والا لا کر آپ مطمئن مت ہو جائیں، یہ مت سمجھیں بس اب کام ختم ہو گیا۔ جب تک آپ ایمان نہیں لائے تھے اسلام کا مطالبہ صرف اتنا تھا کہ ایمان لاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ، بس لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ۔ آپ نے سوچا بہت آسان ہے کامیابی کا راستہ، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو، مگر جیسے ہی آپ نے کلمہ پڑھا بے شمار فرائض، بے شمار واجبات نے ایسا کیا کہ ابو آباد یقیم الصلاۃ زکوٰۃ الزکات اتم الصیام الی اللیل، یہ حرام وہ حرام، یہ ناجائز وہ ناجائز، اب سمجھ میں آیا، اب سمجھ میں آیا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں یہ شہادت کرے رخت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، خیر شاید تو اپنی ضرورت شیری کو جیسے بول گیا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہاں جی ہاں مسلمان ہونا بہت آسان ہے، مسلمان ہونے کے لیے پہاڑوں سے ٹکرانا نہیں پڑتا، مسلمان ہونے کے لیے آتش کدے میں کودنا نہیں پڑتا، مسلمان ہونے کے لیے
رویوں سے کھیلنا نہیں پڑتا. مسلمان ہونا تو بہت آسان ہے. دل کی سچائی سے کلمہ شہادت پڑھو, مسلمان ہو گئے. مگر مسلمان بن کے رہنا بہت مشکل ہے. مسلمان ہونا آسان, مسلمان بن کے رہنا بہت مشکل. یہ ایمان تو تم ایمان تو لائی کیوں؟ اب ایمان کا مطالبہ نہیں, اب تقوی کا مطالبہ ہے. اب اتقوا اللہ کا, اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو کا مطلب کیا؟ نماز نہ پڑھو, صرف ڈرو, ڈرتے رہو. نماز نہ پڑھو, کیا ڈرنے کا یہ مطلب روزہ نہ رکھو؟ کیا ڈرنے کا یہ مطلب صاحب نصاب و زکات نہ دو؟ کیا ڈرنے کا یہ مطلب کہ صاحب استطاعت ہے حج کا ارادہ بھی نہیں؟ کیا ڈرنے کا یہ مطلب کہ والدین کو ستاؤ؟ کیا ڈرنے کا یہ مطلب پڑوسیوں کا حق مار لو؟ کیا ڈرنے کا یہ مطلب کہ محرمات و منہیات میں اپنے کو آلودہ کر لو؟ اللہ سے ڈرو. کیا مطلب؟ اللہ سے ڈرو, نماز پڑھو. اللہ سے ڈرو, رمضان کا مہینہ آ گیا, روزہ رکھو. اللہ سے ڈرو, صاحب نصاب و زکات دو. اللہ سے ڈرو, صاحب استطاعت کا حج کرو. اللہ سے ڈرو, ماں باپ کو اذیت نہ پہنچاؤ. اللہ سے ڈرو, بیوی کے حق کو پہچانو. اللہ سے ڈرو, پڑوسیوں کو نہ ستاؤ. اللہ سے ڈرو, بچوں پر ظلم نہ کرو. اللہ سے ڈرو, بڑوں کی توہین مت کرو. اللہ سے ڈرو, حرام جگہوں پر مت جاؤ. تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جو کچھ کہا ہے وہ کرو, جس سے روکا ہے اس سے روکو. تو پورا اسلام تقوی میں آ گیا تھا. یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں, پورا اسلام اللہ سے ڈرنے کے مفہوم میں آ گیا. تو ایمان والے تو آپ پہلے ہی سے تھے, اب تقوی والے بھی ہو گئے. تو ایمان و عمل کے بعد اب کسی تیسری چیز کی ضرورت کیا؟ سوال یہ, ایمان و عمل سے کامیابی کے لیے, فائدہ المرامی کے لیے, دین و دنیا کی صلاح و فلاح کے لیے, آخرت کی مغفرت کے لیے, نجات کے لیے صرف ایمان و عمل کافی ہے. العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قسم سے زمانے کی تمام انسان گھاٹے میں, لیکن ایمان والے اور نیک عمل. تو جب آپ نے تقوی کی زندگی اختیار کر لی تو آپ عمل والے بھی ہو گئے. اب ایمان والے تو پہلے ہی سے ہو چکے. اور جب ایمان و عمل آپ کو مل گیا تو اب تیسری چیز کی ضرورت کیا؟ بظاہر کسی اور چیز کی ضرورت نہ آپ کو نجات کے لیے, نہ مغفرت کے لیے, نہ دین و دنیا کی صلاح و فلاح کے لیے, نہ جنت کی بہاروں کے لیے, نہ جہنم سے رہائی کے لیے. تیسری چیز کی عقلت کیا ضرورت؟ مگر قرآن یہ کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی ایمان بھی لائے تو مطمئن نہیں, تقوی کے بعد بھی اطمینان نہیں, ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ سچوں کے ساتھ ہونے کی ضرورت کیا؟ جب ہمارے پاس ایمان ہے, ہمارے پاس عمل ہے, اور ایمان و عمل سے ہمیں نجات ہے, دنیا کی بھی آخرت کی بھی, مغفرت بھی ہے, اور قرآن شہادتیں اس کے اوپر ہے, تو سچوں کے ساتھ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ دوستو زیادہ وقت نہیں دوں گا اس کے جواب دینے میں, تیزی کے ساتھ جواب دے کر سنوں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مغفرت کے لیے ایمان و عمل کافی ہے, نجات کے لیے ایمان و عمل کافی ہے, دین و دنیا کی صلاح و فلاح کے لیے ایمان و عمل کافی ہے, جنت کی بہاروں کے لیے ایمان و عمل کافی ہے, خدا کے غضب سے رہائی کے لیے ایمان و عمل کافی ہے, جہنم سے چھٹکارا کے لیے ایمان و عمل کافی ہے. مگر ایمان و عمل کو بچانے کے لیے سچوں کا ساتھ اگر میں یہ سمجھ لیتا کہ ایمان جس کے گھر دل میں آتا ہے پھر نکلتا نہیں, مجھے کوئی فکر نہ ہو. اگر میں یہ سمجھ لیتا کہ ایمان جس جسم میں آتا ہے وہاں سے نکلتا نہیں, اگر میں یہ سمجھ لیتا کہ ایمان جس دل میں آتا ہے اسے چھوڑتا نہیں, اگر میں یہ سمجھ لیتا ایمان جس گھر کے اندر گھر بناتا ہے پھر نکلتا نہیں, تو مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں. میں آپ سے کوئی بھی گزارش نہ کرتا, مگر میں نے ایمان کو آتے ہوئے بھی دیکھا ہے,
نکلتے ہوئے بھی دیکھا ہے، آتا ہے تو بڑی شان سے آتا ہے اور نکلتا ہے تو شان بے نیازی سے نکل جاتا ہے، نکلتا ہے۔ ہم نے ایسے بھی ایمان کو نکلتے دیکھا ہے جس کے ایمان کی مثال آپ سے کیا عرض کروں، ایسا ایمان والا، ایسا عمل والا، مجاہدے والا، ریاضت والا، عبادت والا، عبادتیں تباہ ہو گئی، ریاضتیں برباد ہو گئی، ایمان کام نہ آیا، ایمان آیا تھا مگر نکل گیا۔ اور کیوں نکلا؟ خدا کا منکر بنا تھا، نہ ذات کا منکر تھا، نہ صفات کا منکر تھا، نہ عبادت الہی کا منکر تھا، نہ شان الہیت کا منکر تھا، نہ شان الوہیت کا منکر تھا۔ نکلا کیسے نکلا؟ بس صرف ایسے نکلا، کہا گیا تھا اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو، فسجدوا، جو سچے تھے جھک گئے، اس نے سچوں کا ساتھ نہیں دیا، اس نے سچوں کا ساتھ نہیں دیا۔ سچوں کا ساتھ نہیں دیا، اگر یہ سچوں کا ساتھ دے دیتا تو بچ جاتا، سچوں کا ساتھ دے دیتا تو بچ، یہ حجت میں لگ جاتا۔ میں تو کہتا ہوں جہالت جسے گمراہ کرے اس کا راستے پر آنا آسان، مگر علم جس کو گمراہ کرتا، علم جب کسی کو گمراہ کرتا ہے، اسی لیے بڑے بڑے علم والوں کے دل سے ایمان نکل گیا، ایمان نکل گیا، اچھا، اور پھر واپس بھی نہیں آیا، ایسا نکلا کہ واپس نہیں آیا۔ حالانکہ میں نے کہیں کہیں ایسا بھی دیکھا کہ ایمان نکل کے واپس بھی آ جاتا، ارے بھائی ایمان نکل گیا، توبہ کیا، واپس آ گیا، ایمان کیا واپس لانے میں بھی آسان، توبہ کیا واپس آ گیا، مگر کہیں کہیں سے ایمان نکلتا تو واپس نہیں آتا۔ ایسی مثال میں دوں گا کہ کہاں سے ایمان نکلتا ہے پلٹتا ہے، اور کہاں سے نکلتا تو نہیں پلٹتا، آنے نہیں چاہتا۔ ایمان کے نکلنے کی بہت ساری راستے، مگر ایک ایمان نکلنے کا نبی کی گستاخی، نبی کے گستاخی کی وجہ سے جب ایمان نکلتا ہے تو اس گستاخ گھر میں آنا نہیں چاہتا، اس گستاخ گھر میں آنا نہیں چاہتا۔ اسی لیے نبی کی توہین کرنے والے سے، نبی کے گستاخ سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی، توبہ کی توفیق چھین لی جاتی۔ میں اس نازک مسئلے کو اور بھی واضح کر دوں، دیکھو ایک ہوتا ہے نبی کا دشمن اور ایک ہے نبی کا گستاخ۔ دشمن کیا ہے، گستاخ کیا ہے؟ دشمن کسی کا بھی کوئی دشمن ہوگا تو وہ اس کی تحریک کا دشمن ہوتا ہے، اس کے مشن کا دشمن ہوتا ہے، اس کے پروگرام کا دشمن ہوتا ہے، اور جو گستاخ ہوتا ہے وہ ذاتیات پر اٹیک کرتا ہے، اس کا تعلق ذات کی تحقیر و تسلیم ہوتی ہے۔ آپ سمجھ میں آئے تو جب آپ سمجھ بات آ گئی تو یاد رکھو، فاروق اعظم گستاخ تھے، دشمن تھے، گستاخ نہ تھے، دشمن تھے، گستاخ نہ تھے۔ خالد ابن ولید دشمن تھے، گستاخ نہ تھے۔ حضرت ابو سفیان دشمن تھے، گستاخ نہ تھے۔ حضرت اکرمہ دشمن تھے، گستاخ نہ تھے۔ حضرت عمرو بن العاص دشمن تھے، گستاخ نہ تھے۔ ابو جہل گستاخ تھا، ابو لہب گستاخ تھا، ولید بن مغیرہ گستاخ تھا، عتبہ اور شیبہ گستاخ تھا، عقبہ بن ابی معیط گستاخ تھا۔ تو جو گستاخ تھے اپنے قوم کے سردار ہونے کے باوجود ایمان نہ لا سکے، ایمان نہ لا سکے، مگر جو دشمن تھے انہیں ایمان کی توفیق مل گئی۔ گستاخ سے ایمان کی توفیق چھین لی جاتی ہے، تو گستاخ سے ایمان کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ ذرا سا آپ خیال کرو، شیطان کا حال دیکھو، علم کا یہ عالم فرشتوں کو درس دیتا ہے، عمل کا یہ عالم بڑھا تو گروہ ملائکہ میں شامل کر دیا گیا، جگہ کا یہ عالم کہ جنت میں اسے فرشتے جھولا جھولاتے تھے، ادھر آئے تو صفات خداوندی کی درس دے، ادھر جائے تو ذات خداوندی کا درس دے، یہ عالم۔ مگر اس کے بعد اس نے جب گستاخی کی، دیکھو بھول تو حضرت آدم سے ایک ہوئی جس کو ذلت کہتے ہیں، بلا ارادہ پھسل جانا، تو اس میں ان کا کوئی ارادہ نہیں شامل تھا، مگر کیسے نادم تھے، کس قدر رو رہے تھے، روح سعادت ہے جو ان کے بدن کے اندر اپنا کام کر رہی ہے۔ ذرا سا خیال کریں، تو جن سے ایسی بھول اور جس نے قصدن گستاخی کی، اس کا عالم کیا تھا؟ مانگتا کیا ہے؟ مہلت۔
खुदा से क्या मांगता है? मोहला। और मांगना चाहिए था मग़फ़िरत, मांगना चाहिए था मग़फ़िरत, और मांग रहा है मोहला। बात यह है कि गुस्ताख है, तौबा की तौफीक छीन ली गई, गुस्ताख है। अब कितना भी इल्म इसके पास हो, कितना भी इल्म हो। अब दोस्तों, बहुत सारे इल्म वाले तुम्हारे सामने आएंगे जिन्होंने मोटी मोटी किताबें लिखी, हदीस की शरहें की हैं, कुरान की तफसीर की है, बड़े बड़े दारुल उलूम बनाए हैं, न जाने कितने मौलवी बना के सर पे पगड़ी भी बांध दी है, क्या क्या किया है। मगर आप ख्याल करें, इतना करने के बावजूद भी वो बहक गए, इल्म वाले बहक गए, इबादत वाले बहक गए, तफसीर पढ़ने पढ़ाने वाले बहक गए, हदीस की शरह करने वाले बहक गए। अब आपके लिए मसला भी हल्का हो गया, वरना आपके दिमाग में ये बात नहीं आ सकती थी, इल्म वाला कैसे बहक गया, तहज्जुद वाला कैसे बहक गया, रियाजत वाला कैसे बहक गया, मुजाहिदे वाला कैसे बहक गया, अमल वाला कैसे बहक गया, इबादत वाला कैसे बहक गया। ऐसा तसव्वुर कभी भी अगर आपके जहन में आएगा तो शैतान आके खुद ही बताएगा जैसे मैं बहक गया, जैसे मैं बहक गया। ये फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है। मुझसे ज्यादा इल्म किसके पास है, मुझसे ज्यादा इबादत किसके पास है? 6 करोड़ बरस तक इबादत, शैतान 6 करोड़ बरस तक इबादत, यानी जमीन का कोई हिस्सा उसके सजदे से खाली नहीं। इसका सही मतलब बता दूं, ये ना समझना कि वो टहल टहल के सजदा करता था, वैसे उसके मानने वाले तो टहल टहल के काम कर रहे थे, मगर वो ऐसा नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता। ऐसी बात नहीं थी कि वो टहल टहल के सजदा करता था, मतलब ये उसके सजदों की कसरत इतनी कि फैला दिया जाए तो जमीन बढ़ जाए, ये मंशा कलाम है। इतने सजदे उसने, मगर सब तबाह हो गया, वो बहस में लग गया। एक आलिम ने क्या प्यारी बात कही, क्या बात करूं कि शैतान इनकार सजदा से पहले आबिद था, आरिफ नहीं था, आबिद था, आरिफ नहीं। उसने आदम को देखा, आदम में नहीं देखा। क्या बात कह दी, आदम को देखा, आदम में नहीं देखा। आदम को देखा तो खाक का मुजस्समा देखा, आदम को देखा अनासिर अरबा का पहचान देखा, आदम को देखा आग पानी मिट्टी हवा का मुजस्समा देखा, आदम को देखा तो बशर को देखा। अगर आदम में देखता तो नूरे मुस्तफा को देखता, अगर आदम में देखता तो खिलाफत इलाहिया को देखता, अगर आदम में देखता तो रिसालत और नबूवत के जलवे देखता, अगर आदम में देखता तो उसकी क्या शान। मगर अंदर नहीं देखा, बाहर देखा, अंदर नहीं देखा, बाहर देखा। बस आप ख्याल करते चले, आप भी था नहीं। ऐसी गलती बहुत से लोग करते हैं, अंदर नहीं देखते बाहर देखते, बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। अंदर देखना चाहिए, अंदर देखते बाहर। जब हम ख्वाजा के आस्थाने पर जाते हैं, हम बुजुर्गों के मज़ार पर जाते हैं तो हमारी नजर अंदर होती है, हमारी नजर। अजमेर शरीफ हम मिट्टी और पत्थर के लिए नहीं जाते, लकड़ी के लिए नहीं जाते, चादरों के लिए नहीं जाते। हमारे यहाँ चादरों की कमी नहीं, पत्थरों की कमी नहीं, मिट्टी की कमी नहीं। मकान के लिए नहीं जाते, मकीन के लिए जाते हैं। जो मकान के अंदर हमारे ख्वाजा तो बहुत छुपे, कफन में छुपे, तुरबत में छुपे, चादरों में छुपे, फूलों में छुपे, गुंबद में छुपे, मगर अहले मोहब्बत की नजर से न छुप सके, अहले मोहब्बत की नजर से नहीं छुप सके। वो सिर्फ अंदर देखते, अंदर देखते। और ये पत्थर देखता है, चादर देखता है, ऊपर ही ऊपर देखता है, ऊपर ही ऊपर, नीचे देखने की तौफीक ही नहीं। नीचे, और अगर कभी कह भी दो यानी कि ऊपर कर देता है, नीचे देख, ऊपर देखेगा तो चादर नजर आएगी, ऊपर देखेगा तो फूल दिखाई देगा, ऊपर देखेगा तो कंकड़ पत्थर नजर आएगा, और नीचे देखेगा तो अताए रसूल नजर आएगा, नीचे देखेगा तो नाइबे मोहम्मद रसूलुल्लाह नजर आएंगे, नीचे देखेगा तो गरीब नवाज दिखाई पड़ेंगे, नीचे देखेगा तो ख्वाजा ख्वाजगार दिखाई पड़ेंगे, नीचे अंदर गए, बाहर क्या देखता। तो जवाब क्या देते हैं, उस्ताद ने कब अंदर देखा था जो हम अंदर देखे। यही हाल है दोस्तों, अंदर नहीं देखते, बाहर ही देखते। क्या प्यारी बात कही। अच्छा, एक बात अभी देखिए, अजीब और गरीब तो एक बुजुर्ग हजरत जुनैद बगदादी की एक मरतबा ख्वाहिश हो गई
کہ ہم شیطان سے ملیں. آپ لوگ کبھی خواہش نہیں کیجیے گا. ویسے خواہش کی تو ہوتی کیا خود ہی ملنے آ جاتے ہیں. اچھا جناب, تو آ گیا وہ آدمی کی شکل میں. جب بھی وہ آتا ہے کسی سے ملنے تو آدمی کی صورت ہی میں پوچھا کون میں وہی جس سے آپ کو ملنا ہے. پوچھا ایک بات بتا کہ تو نے حضرت آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اب جواب کیا دیتا؟ اے جنید, جو سب خدا کے آگے جھک گیا وہ غیر خدا کے آگے کیسے جھک گیا؟ جو غیر خدا کے آگے جھک گیا وہ غیر خدا کے آگے. یہ غیر والا فلسفہ اسی نے نکالا. یہ غیر والا فلسفہ ایسا اس نے نکالا کہ اب خدا کا اپنا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا, سب غیر ہی دکھائی دے رہے. خدا کا اپنا کوئی نظر نہیں آ رہا, سب غیر دکھائی دے رہے. ارے دوستو, اگر انبیاء اور اولیاء خدا کے غیر ہو جائیں گے تو خدا کا اپنا کون ہوگا؟ غیر اسے کہتے ہیں جو بیگانہ ہو. غیر اسے کہتے ہیں جو بیگانہ ہو. جب تم ان کو بیگانہ کہہ دو گے تو خدا کا اپنا کون ہوگا؟ بہرحال غیر والا نقطہ اسی نے سکھا دیا, اسی نے سکھایا. وہ بات چلتی جا رہی ہے, اسی کو لوگ دوہرا رہے ہیں مختلف انداز سے. تو اے جنید, جو سب خدا کے آگے جھک گیا وہ غیر خدا کے آگے. اچھا یہ بھی دیکھ, حضرت جنید نے کیا کہتے ہیں, ارے نادان, تو بندگی کرتا رہا مگر راز بندگی نہ سمجھ سکا. ارے تجھے اس سے کیا مطلب, کدھر سر جھکا رہا ہے؟ ارے جدھر جب وہی جھکا رہا, جب تیرا مالک ہی تجھے جھکا رہا ہے, جب خدا ہی حکم دے رہا تو جھک جا. مگر دوستو ذرا سا ضد ہو, غیر کے آگے نہیں جھکیں گے چاہے خدا ہی جھکائے. غیر کے آگے نہیں جھکیں گے چاہے خدا ہی جھکائے. ذرا جھکنے سے انکار کیا نا, غیر کے آگے. اور وہاں یہ بات ہم آپ کو بتا دیں, یہ جھکنا کیا تھا, یہ عمل ہے. جھکنا, کھڑا ہونا, یہ عمل. ہر عمل کے پیچھے کا عقیدہ ہوتا ہے. یہ تعظیم کا جھکنا تھا, تو تعظیم کا عقیدہ پہلے چاہیے, پھر تعظیم کا عمل بعد. اور جس کے پاس عقیدہ ہی نہ ہو وہ عمل نہیں کر سکتا. تو جس میں عظمت ہوتی ہے وہ تعظیم کرتا ہے. تو تعظیم سے انکار جو کر رہا ہے وہ صرف عمل کا ممکن نہیں ہے, عقیدے سے بھی خالی ہے. اس لیے کہ عقیدہ کا تعظیم کا پیچھے ہوتا ہے تو عمل کرنے میں مجبور کرا. یہ اور بات ہے کہ وہاں امتحان لیا گیا تھا, وہاں تعظیم والوں کا امتحان لیا گیا تھا جھکا کے, اور ہمارے دور میں امتحان لیا جاتا کھڑا کرا کے. امتحان وہاں بھی تعظیم, یہاں بھی تعظیم, وہاں بھی تعظیم, یہاں بھی تعظیم. تو امتحان کے طریقے بدل گئے, مگر عقیدہ کس کا عظمت والا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. عقیدہ جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. جنید نے کہا تجھے اس سے کیا مطلب؟ ارے بندے کو بحث و تکرار سے کیا مطلب؟ خدا کی طرف جھکا دے, جھکنا تو نہیں, یہاں سے روک دے رکنا. مگر یاد دیکھو, اتنا بڑا موحد وہ بنا تھا, خدا کے بھی کہہ گئے نہیں جھکے. ایسا ہوگا. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں اور ہیں. دیکھیے, ابو جہل نے بھی ایک پیتل کا بت بنا لیا. یعنی ضدی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے معبود کی بات نہیں مانتے, جس کو خدا مان گے اس کی بات نہیں مانے. مطلب یہ کہ خدا بھی بندے کے موافق بولے, ایسا خدا ہو تو ٹھیک ہے, ذرا سا خدا بھی ہماری مرضی کے مطابق بولے تو ٹھیک. تو ابو جہل نے بھی پیتل کا بت بنا لیا تھا, خود ہی بنا لیا. اب اس بحث میں جانے سے کیا فائدہ کہ جب اس نے بت تیار کیا تھا تو اس اپنے معبود کی ٹھکائی کتنی کی تھی, گڑھائی کتنی کی تھی, کتنا آنچ دکھایا تھا, وہ تو ابو جہل جانے, اس کا معبود جانے کہ بندے کی کتنی مار کھا چکا ہے وہ. اس کے بعد جناب والا اس کی پرستش کرتا تھا, خود ہی پوچھتا تھا, اور والے بھی عجیب حالت کرتے. اس قدر عبادت کا ان کو ذوق تھا, اس قدر پرستش کا شوق تھا, جس کو چاہا معبود بنا لیا. کبھی کبھی تو وہ آٹے کا بھی بت بنا لیا کرتے تھے, آٹا لیا اس کا بت بنا لیا, اس کو پوج لیا, اور جب بھوک لگی تو اسے کھا بھی لیا. یہ معبود بڑا اچھا تھا, پیٹ بھی بھر دیتا تھا, عبادت بھی ہو جاتی تھی. اب سراسر اب ابو جہل بھی اپنے معبود سے پھر آخر میں ایک مرتبہ کہتا کیا ہے کہ معبود, میں جانتا ہوں آج تک تم نے میرا کوئی کام نہیں کیا,
مگر آج محمد عربی کی کوئی برائی کرتے، انکار کرتے، اب اس کو سکھا رہا بندہ اپنے معبود کو سکھا رہا اور کاندھے پہ لے کے جا رہا، سمجھتا میں نہیں لے جاؤں گا تو چلے گا کیسے، لے کے جا رہا. اور اس کے بعد جا کر کے نتیجہ مختصر یہ کہ وہ لوگ قدم رسول کے اوپر پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا. کہنے کی بات یہ تھی تو اس کو معبود سمجھتا تھا، غلطی سے جہالت ہے. اب تیرا یہی معبود سچ بات کہہ رہا، مان لینا چاہیے ہمیں. اب تو مان لینا چاہیے تھا کہ جس کو میں پوچھ رہا ہوں وہی کلمہ پڑھ رہا ہے تو مان لے، مگر نہیں مانا، نہیں مانا. غصے میں آ گیا، غصے میں آ گیا. بندہ جلال میں ہے، معبود خطرے میں. کان پکڑ کر کے جب اس نے پٹکا تو بندہ تو بچا ہوا، معبود ٹکڑے ہو چکے. ذرا آپ کیا کر، میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ شیطانی والی ذہنیت یہاں بھی پائی جاتی ہے کہ خدا کی بات شیطان کی اور اپنے باطل معبود کی سچی بات ابو جہل نے نہیں مانی. اچھا چلتے چلتے مجھے چند مریدوں کے واقعات ملے، پیر کی بات نہیں مانی، پیر کی بات نہیں مانی. کچھ مرید ایسے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے مریدین کا میں ذکر کرتا ہوں. پیر تو یہ کہتا ہے کہ مجھے میلاد میں لذت ملتی ہے، قیام کرتا ہوں، تعظیمی قیام کرتا ہوں، دن کا متعین کرنا بھی جائز ہے، فاتحہ بھی جائز، درود بھی جائز، سب جائز. اور ان کے جو مریدین ہیں، ان کے کچھ مریدین ہیں وہ کہتے نہیں سب حرام، سب حرام. اور نقطہ کیا نکالا، ہم طریقت میں مرید ہوئے ہیں، شریعت میں نہیں. طریقت میں تو شریعت جا کے پیر صاحب کو سکھا لو، شریعت میں نہیں. کیا مطلب کہ شریعت و طریقت کو دو خانے میں رکھ دیا کہ طریقت اور ہے شریعت اور ہے. ورنہ سچی بات یہ کہ جس طریقت کے اوپر شریعت کا سایہ نہ ہو وہ زندگی ہے. ذرا صاحب خیال کرو، شریعت زیادہ طریقت نہیں. میں ایک اچھی مثال، بڑی آسان مثال شریعت و طریقت کے تعلق کو سمجھانے کے لیے دے دیا کرتا ہوں. شریعت کی مثال ایسی ہے جیسے سر کا بال، یہ شریعت کی مثال ہے، سر کا بال. اور طریقت کی مثال ایسی ہے کہ بال کے بیچ کی ماں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بال رکھو، مانگ نہ نکالو. شریعت والے بن جاؤ، طریقت والے نہ بن. مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سر کے بال ہی نہ ہو مانگ نکلا؟ ارے کسی گنجے کو مانگ نکلی، مانگ نکالا تو پہلے بال اڑا. ذرا صاحب خیال کریں، کہنے کا منصوبہ یہ ہے کہ مریدوں نے پیر کی بات نہیں مانی. ابو جہل نے اپنے معبود کی بات نہیں مانی. اور جب میں پوچھتا ہوں ارے جب پیر بنایا تو مان، معبود بنایا تو کم سے کم سچی بات تو مان لے. وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ استاد نے بھی تو نہیں مانا تھا، استاد نے بھی تو نہیں مانا تھا، تم مجھ پر کیوں زور ڈال رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بالتسلی علیہ. تو دوستو میں یہی کہہ رہا تھا کہ توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے. اب اس کو مضبوط کرنے کے لیے میں قرآن کریم کی دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ مت سمجھے کہ میں صرف دور خطابت سے کام لینا چاہتا ہوں. نبی کے گستاخ سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے. وہ علم و عمل کا اگر پہاڑ بھی رہا ہو تو اب وہ سب کچھ کرے گا، توبہ نہیں کرے گا. اس لیے کہ خدا نے فیصلہ کیا ہے کہ نبی کے گستاخ کو ہم معاف کریں گے نہیں، اور توبہ کرے گا تو اس کا اجر معاف کرے گا. توبہ کی توفیق نہیں. اب قرآن آیت انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا ولا يستطيعون سبيلا. اے محبوب یہ دیکھو تمہاری کیسی کیسی مسئلے لاتے ہیں. کوئی تمہیں شاہد کہتا ہے، کوئی تمہیں مسعود کہتا ہے، کوئی تمہیں شاعر کہتا ہے، کوئی تمہیں مجنون کہتا ہے،
کوئی تمہیں اپنا جیسا بشر کہتا ہے انظر کیف ضرب لک الامثال، ذرا دیکھو تو یہ کیسی کیسی مثالات ہیں. فضلوا، اب یہ گمراہ ہو گئے. فلا یستطیعون سبیلا، اب راستے پر آنے کی استطاعت ہی نہیں، اب راستے پر آنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. نبی کی گستاخ سے توبہ کی توفیق چھین لیا. تو دوستو جب یہ بات سب آ گئی کہ ایمان آتا ہے تو جاتا بھی ہے، اب بچانا بہت ضروری ہے. دوستو ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس کی حفاظت کا انتظام بھی بہت ضروری ہے. یہ ایسی معمولی چیز نہیں ہے. دنیا کی ہر جو قیمتی چیز جسے آپ سمجھتے ہیں اسے ضرور بچاتے ہیں. ایک صاحب گئے شاپنگ کے لیے اور آپ کے اس جلسے میں کچھ جوہری لوگ بھی بیٹھے جو خوب پہچانتے ہیں کہ ہیرا کیا ہوتا ہے. تو ان جوہری لوگوں میں سے ایک صاحب نکلے شاپنگ کے لیے اور نظر بڑی تیز تھی. دیکھا ایک پتھر قیمتی پڑا ہوا، پہچان لیا کہ ایسا ویسا پتھر نہیں ہے. تو سوچا آپ شاپنگ تو بعد میں کریں گے، ادھر ادھر دیکھ رہے، حفاظت کا سامان شروع، حفاظت کا انتظام شروع. اور اس کے بعد اس پتھر کو اٹھایا اور اس کو بالکل آخری جیب میں، جس کے نیچے جیب ناممکن، مار، اور پھر وہاں سے پلٹے گھر پر آئے. گھر پر سیدھے خاموشی کے ساتھ چلے گئے. کمرہ کھولا، کوٹری کھولا، حجرہ کھولا. اس کے بعد جناب والا اس میں ایک تجوری ہے وہ کھولا، اس میں اس کو رکھا، لاک کیا. پھر نکلے تو کوٹری لاک کیا، پھر نکلے تو کمرہ لاک کیا، پھر بڑا روم لاک کیا، اور باہر نکلے تو دروازہ بھی لاک کیا. اس پر بھی اطمینان نہیں، 2 اور کے بھی بنا دیے، 3-4 انشیشین بھی رکھ دیا. کہنے کا مطلب یہ قیمتی چیز کی حفاظت تو سبھی کرتے ہیں. مگر دوستو یاد رکھو یہ ہیرا ضرور قیمتی ہے، مگر یہ ہیرا تمہاری قبروں کو نور نہیں دے گا. یہ ہیرا میزان پر تمہیں تمہارے وزن کو نہیں بڑھائے گا. یہ ہیرا تمہارا ساتھی نہیں ہے. دنیا کے ہیرے یہی رہ جائیں گے، یہاں کے جواہرات، یہاں کی تمام سرمائے سب یہیں کے یہی رہ جائیں گے. کوئی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، کوئی بھی نہیں. ساری محبتیں رسوا ہو جائیں گی. نہ باپ جائے گا، نہ بیٹا جائے گا، کوئی تمہارا ساتھی نہیں ہوگا. تو دوستو یہ جو دولتیں جن کی حفاظت کا تم انتظام کر رہے ہو وہ تو یہی، مگر ایمان کو بچا کے رکھو. یہی ایک ایسی دولت ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو جاؤ تو یہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا، یہ کبھی تمہیں نہیں چھوڑے گا. قبر میں بھی ایمان ساتھ جائے گا، حشر میں بھی ایمان ساتھ جائے گا، پل صراط پر بھی ایمان ساتھ ہوگا، حوض کوثر پر بھی ایمان ساتھ ہوگا. جہاں جہاں آپ پہنچیں گے ایمان ساتھ ہوگا. انتہا کی بات سنو، اگر شامت اعمال سے کسی ایمان والے کو جہنم میں ڈال دیا گیا تو وہاں بھی ایمان ساتھ جائے گا، وہاں بھی ایمان ساتھ جائے گا، ایمان نہیں چھوڑے گا. اب اگر اس ایمان سے یہ پوچھو اے ایمان تو جنت کا پھول ہے، تو جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ جواب دے اگر میں جہنم میں نہ گیا تو اس کے نکلنے کا بہانہ کیا بنے گا؟ اس کے نکلنے کا بہانہ کیا بنے گا؟ تو جب اس نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا تو میں یہاں نہیں چھوڑوں گا. جہاں جہاں یہ جائے گا میں اس کے ساتھ جاؤں گا. اسی لیے وہ نفوس قدسیہ والے کچھ نادان نہیں تھے جنہوں نے قبیلہ چھوڑ دیا ایمان نہیں چھوڑا، گھر چھوڑ دیا ایمان نہیں چھوڑا، دولت چھوڑ دیا ایمان نہیں چھوڑا، سرمایہ چھوڑ دیا ایمان نہیں چھوڑا، سب چھوڑ دیا، پوری کائنات کو چھوڑ دیا، ایمان نہیں چھوڑا. اس لیے کہ ایمان بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا بچانا بہت ضروری چیز ہے. ایمان بچتا کیسے ہے، ایمان کا تحفظ کیسے ہوتا ہے، عمل کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، اس کا نسخہ قرآن دیتا ہے. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں 2-4 اور مثالیں اس سلسلے کی عرض کر دوں، بات اور بھی زیادہ واضح ہو جائے گی. ایک بات یہ ہمیں بتاؤ، سیدنا غوث جیلانی ان کے پاس ایمان کی کچھ کمی، عمل کی کمی، ریاضت کی کمی، مجاہدات کی کمی، عبادت کی کمی. اللہ اکبر، وہ سیدنا غوث جیلانی جو غوث زمانہ، غوث زمانہ، امام زمانہ، حضرت امام حسن عسکری کے زمانے کے بعد امام مہدی کے زمانے تک سارا زمانہ غوث اعظم کا زمانہ، وہ غوث اعظم، اللہ اکبر، محبوب سبحانی، وہ غوث اعظم کہ خود جب مقام تحدیث نعمت پر فائز ہوتے ہیں تو خود ہی ارشاد فرماتے ہیں نظر بلا بلاد اللہ جمع کیا خرد التی تلاب اتصالی،
میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دھانا. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرَّمَادِ. اگر میں اپنی توجہ کو پہاڑوں پہ ڈال دوں تو وہ ریگستان میں ریت ہو کر کے مل جائے. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّهَا. اور اگر میں اپنی توجہ کو آگ پہ ڈال دوں تو وہ بھی ٹھنڈی ہو جائے. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيِّتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَىٰ تَعَالَىٰ. اور اگر میں اپنی توجہ کو مردے پہ ڈال دوں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے. بلاد اللہ ملکی تحت حکمی. اللہ کے سارے شہر میرا ملک ہے, میرا حکم چلا. وحکمی نافذ فی کل حال. میرا حکم ہر حال میں نافذ ہے. وما من هذا حکم و شہور تمر و تنقضی اللہ تعالی. اور کوئی مہینہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جو میری بارگاہ میں حاضری دیے بغیر آگے بڑھ جائے. ذرا سا دیکھو یہ غوث جیلانی کی شان کیا عالم ہے. غوث کس چیز کی کمی ہے مگر اس غوث جیلانی کو جب ہم شیخ ابو سعید کے سامنے معذب بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں انہیں بھی سچے کی ضرورت ہے, انہیں بھی سچے کی ضرورت ہے. بس آپ خیال کرتے چلے وہ خواجہ اجمیری اللہ اکبر کیا شان ہے. یہ خواجہ خواجگار, یہ غریب نواز, یہ عطائے رسول, غیر منقسم ہندوستان کا بادشاہ. ہمارا بھارت بڑھ گیا ہے, خواجہ کا ہندوستان نہیں بڑھا ہے. خواجہ کا ہندوستان نہیں بڑھا ہے, غیر منقسم ہندوستان کا بادشاہ عطائے رسول. اللہ اکبر. جب وصال فرماتے ہیں تو پیشانی پر لکھا ہوا ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ. یہ اللہ کا حبیب ہے جو اللہ کی محبت میں وصال کر گیا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ گروہ انبیاء میں حبیب اللہ خطاب ہے رسول عربی کا, اور گروہ اولیاء میں حبیب اللہ خطاب ہے خواجہ اجمیری کا. خواجہ اجمیری کا ذرا سا خیال کرو تو ان کے پاس کیا عمل کی کمی, کیا عبادت کی کمی, کیا ریاضت کی کمی, کیا کسی چیز کی کمی. مگر جب ہم ان کو شیخ عثمان ہاشمی کی بارگاہ میں جھکا ہوا پاتے ہیں تو سمجھتے ہیں انہیں بھی سچے کی ضرورت ہے, انہیں بھی سچے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. یہ مولانا روم موٹی موٹی مصنوی لکھنے والے, موٹا موٹا دفتر لکھنے والے, اللہ اکبر. کیونکہ مصنوی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ مصنویوں مولویوں مانوی حسب قرآن کرنے والے پہلوی, یعنی فارسی زبان کا قرآن سے کہہ دیا گیا. اللہ اکبر. کیا مقام مولانا روم کا. مگر مولانا روم بھی کیا کہہ رہے مولانا, ان کو کیا ضرورت ہے کسی کی ایمان کے لیے, ذرا اور کو عبادت کے لیے ریاضت کے لیے کی کیا ضرورت ہے. مگر وہ خود ہی کہتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم کا غلام شمس تبریزی نہیں. جب تک شمس تبریزی کا غلام نہیں ہوا. اس کا ترجمہ تو میں دوسرا کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. مولوی 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 مولا روم کا مولا نہیں بنا. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. مولوی 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 تھا جب تک شمس تبریزی کی غلامی سے باہر تھا. مولوی تھا, غلام ہوا تو مولا بن گیا, غلام ہوا تو مولا بن گیا. یاد رکھو مدرسے مولوی بناتے ہیں اور خانقاہیں مولا بناتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی. کیا صاحب خیال کرتے چلے جائیں اور آگے چلو. یہ مولانا عبد الرحمان جامی, اللہ اکبر. مولانا عبد الرحمان جامی موٹی موٹی کتابیں لکھنے والے, اور درسیات کے اندر ان کی کتابیں جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں ہر طبقے کے اندر. مگر غور کرو ان کے پاس کیا ایمان کی کمی, عمل کی کمی, مجاہدے کی کمی, کس چیز کی کمی. مگر خواجہ عبید اللہ حرام کی بارگاہ میں جب ہم انہیں سرخمیدہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں انہیں بھی سچے کی ضرورت ہے. اور وہ مولانا امام فخر الدین رازی جہازی سائنس کی تفسیر لکھنے والے, وہ موٹی موٹی وزنی تفسیر ہے. اللہ اکبر. حضرت فخر الدین امام رازی, سوچا آپ نے کس چیز کمی ہے, علم کی عمل کی. مگر دوستو
ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ بھی نجم الدین کبریٰ کی بارگاہ میں جھکے نظر آتے ہیں، اور ان کا تو واقعہ بھی ایسا ہو گیا کہ حضرت نجم الدین کبریٰ کی یہ مرید، اور جب آخری وقت آیا تو شیطان آیا ان سے دلیل پوچھنے کے لیے، اے راضی تو نے خدا کو ایک کیسے مان لیا؟ اس عالم میں دلیل دینا یہ بھی ان کی کرامت، جب ہوش بھی ٹھکانے نہ ہو، نزاع کا وقت قریب ہو، پھر دلیل دے، مگر پہنچا وہ دلیل دینے پہنچا، اور یہ دلیل پر دلیل دیتے جاؤ، دلیل پہ دلیل، دلیل مدرسے نے سکھایا، دلیل کا کام دماغ کو خاموش کرنا ہے، دل کو مطمئن نہیں کرنا، دلیل سے دماغ خاموش ہوتے ہیں اور ولیوں کی نظر سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ اب یہ دلیل پہ دلیل ہے، وہ بھی معمولی تھوڑی ہے، وہ کاٹتا چلا جا رہا ہے، کاٹتا چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد جہاں ان کی پیشانی پر بھی پسینہ آ گیا، ان کی پیشانی پر بھی پسینہ آ گیا، ادھر حضرت نجم الدین کبریٰ دیکھ رہے ہیں کہ مرید جاتے جاتے مناظرہ کر رہا ہے، وہیں سے اشارہ کیا، راضی کیوں نہیں کہہ دے گا کہ میں بلا دلیل خدا کو مانتا ہوں؟ اب جب بلا دلیل آپ نے بات کہہ دی تو اب ہے کیا چیز جس سے کاٹا ہے؟ دلیل کٹتی ہے، کیا چیز؟ اور جب انہوں نے یہ کہا تو وہ بھاگ گیا، کیا سمجھے کہ علم و فضل کے پہرے بے قرار کو بھی نجم الدین کبریٰ کی ضرورت ہے، علم اور ایمان کے حصول کے لیے نہیں، ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے ضرورت ہے، اور صاحب خیال کرتے چلے جائیں، ایمان کا بچانا بہت ضروری ہے، اور ایمان بچتا ہے بزرگوں کی صحبت سے بچتا ہے۔ آپ اسی طرح سے سرسری طور پر چلے جاتے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو ضرورت ہے خواجہ اجمیری کی، حضرت بابا فرید گنج شکر کو ضرورت ہے قطب الدین بختیار کاکی کی، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو ضرورت ہے حضرت بابا فرید کی، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی ضرورت ہے حضرت محبوب الہی کی، یسوع دراز بندہ نواز کو ضرورت ہے چراغ دہلوی کی، آئین ہند کو ضرورت ہے محبوب الہی کی، شیخ علاء الحق پنڈری کو ضرورت ہے اخی سراج آئین ہند کی، مخدوم سمنانی کو ضرورت ہے حضرت شیخ علاء الحق پنڈری کی، ہر ایک سے لگا ہوا ہے، ہر ایک سے لگا ہوا ہے۔ آج لوگ یہ پوچھتے ہیں پیر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج لوگ یہ پوچھتے ہیں پیر بنانے کی کیا ضرورت؟ تو ان سے پوچھو، ہم سے مت پوچھو، خواجہ صاحب سے پوچھو، ان کو کیا ضرورت ہے؟ غوث سے پاک کو پوچھو، ان کو کیا ضرورت تھی؟ قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھو، انہیں کیا ضرورت تھی؟ فخر الدین رازی سے پوچھو، انہیں کیا ضرورت تھی؟ ارے دوستو، جب علم و عمل کے ان پہاڑوں کو ضرورت ہے تو ان جاہلوں کو کیوں نہیں؟ جب ان پہاڑوں کو ضرورت ہے، جب وہ بھی ایمان بچانے میں محتاج ہے تو تم غنی کیسے ہو گئے؟ اللہم صل علی سیدنا محمد ایک بات بتاؤ، کوئی جہاد آج تک ایسا ہوا ہے تو وہ جہاد کے دو قسمیں، جہاد اکبر، جہاد اصغر۔ جہاد اصغر حضور نے اسے فرمایا جو تیر و تبر وہ تفنگ سے جہاد کیا ہے، وہ جہاد اصغر۔ ایک غزوے سے حضور واپس ہوئے تو کہا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، میں اب چھوٹے جہاد سے پلٹ کے بڑے جہاد کی طرف جا رہا ہوں۔ تو جہاد اکبر کیا ہے؟ نفس سے جہاد، اس لیے کہ جہاد اصغر کا تو ایک ٹائم ہوگا، اور جہاد اکبر راتوں دن ہر وقت مسلسل لڑائی۔ اب ایک بات مجھے بتاؤ، اور بہت ہی نقطے کی بات اور صوفیانہ بات میں اب کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا جہاد دنیا کی تاریخ میں ہوا ہے یا کوئی ایسی لڑائی جس کا کوئی کمانڈر ان چیف نہ؟ اگر
سپاہی اپنی مرضی سے لڑے گا، پتہ نہیں کدھر چلا جائے. کوئی ایسا جہاد ہوا ہے دنیا میں جہاں کوئی سپہ سالار نہ ہو؟ تو جب جہاد اصغر کے لیے کمانڈر کی ضرورت ہے تو اکبر کے لیے کیوں نہیں؟ جہاد اکبر کے لیے کیوں نہیں؟ اور جہاد اکبر کے چیف کمانڈر ان چیف کا نام ہے مرشد. جہاد اکبر کے کمانڈر ان چیف کا نام ہے مرشد. اگر مرشد بنا کر نفس سے لڑو گے تو وہ بہکنے نہیں دے گا، وہ بہکنے نہیں دے گا. ورنہ کہیں ایسا ہے کہ شیطان سے لڑتے لڑتے شیطان کے ساتھ ہی نہ ہو جاؤ. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دوستو ابھی مولانا نے اشارہ کیا تھا خواجہ صاحب نے کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. وہ چیز کسی عمل سے بھی حاصل نہیں ہوتی، کسی عمل سے. زندگی بھر قرآن پڑھو قاری کہے جاؤ، زندگی بھر کعبے کو دیکھو حاجی کہے جاؤ، کچھ بھی کرتے رہو، فیصلے کرتے رہو تو قاضی کہے جاؤ، مگر ایمان کے ساتھ ایک نظر نبی کو دیکھ لو تو صحابی. اور اتنا اونچا مقام ہوا کہ ایک نظر آپ ایک شخص کو فرض کرو کہ 70 سال تک اس نے کفر کیا، 70 سال تک کفر کیا، پھر رسول کی زیارت کی، ایمان کا نور چمکا، وہ اس نے ایمان قبول کر لیا، ایک بات کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. تھوڑی ہی دیر میں وصال ہو گئی، نہ نماز کا وقت ملا، نہ روزے پر، نہ حج کا، نہ کوئی اور فرائض. بات ختم ہو گئی. حالانکہ وہ کافر 70 سال تک کفر، اس کا باپ بھی کافر، دادا بھی کافر، پردادا بھی کافر، لکڑ دادا بھی کافر، چکر دادا بھی کافر، سب. اور اب دوسرے صاحب کو رکھ لو جو خود ایمان والے، ان کا باپ بھی ایمان والے، دادا بھی کئی پشت سے ایمان آ رہا، اور 70-80 سال تک یہ بھی ایمان اور عمل کی دولت سے مالا مال. یہ ترقی کر کے ولی ہوئے، نبی ہوئے، نجیب ہوئے، اوتاد ہوئے، ابداد ہوئے، قطب ہوئے، قطب الارشاد ہوئے، غوث ہوئے، غوث الاعظم ہوئے، سب کچھ ہو گئے مگر اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچے. دیکھا نظر نے جہاں تھا تو وہ کیسے اس مقام پر پہنچا؟ آپ کہیں گے نماز سے، نماز تو اس نے پڑھی نہیں، نماز سے واقعی درجات بلند ہوتے مگر اس نے تو نہیں پڑھی. روزے سے، روزے سے آدمی بلند ہوتا مگر اس نے تو نہیں رکھا. وہ کیسے ہوا؟ تو آپ کہیں گے چہرے مصطفیٰ، نبی کی زیارت، اور اتنا اونچا کر دیا نبی نے اپنی زیارت سے اتنا بلند کر دیا کہ اب غوث بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے خاک قدم کی طرح. اتنا اونچا مقام کیسے مل گیا؟ دوستو یہاں ایک مثال میں تو سمجھ میں آیا، کوئی غیر صحابی کی بات نہیں ہو سکتا چاہے کتنے ہی اونچا. یہ آخر بات کیا صحابی عمل میں کچھ غیر صحابیوں سے زیادہ تھے؟ کیا علم میں غیر صحابیوں سے زیادہ تھے؟ میں غیر صحابیوں میں ایسے ایسے عالموں کو بتاؤں جو بہت سارے صحابہ کے علم میں بہت زیادہ آتے، جیسے امام اعظم، جیسے امام شافعی، جیسے امام احمد ابن حنبل. غیر مجتہد اصحاب میں علم میں سب سے زیادہ تھے. ریاضت جاؤ برج علمی سے پوچھو، سیدنا غوث پاک کی ریاضت کا عالم کیا. بزرگان دین کی ریاضتیں بھی ہم پیش کریں گے. پھر عبادت کی تعداد میں بھی آپ غیر صحابی کو صحابی سے زیادہ پائیں گے. تو اتنی عبادت علم کے باوجود تھی، وہ ان کے درجے تک پہنچے کیوں نہیں؟ وہ قداور یہ پستا قد کیوں؟ ان کا قد چھوٹا کیسے ہو گیا؟ تو دوستوں اس کو میں صرف ایک مثال سے سمجھاؤں، آپ کی سمجھ میں بات آئی. یہاں پر ایک موم بتی آپ جلاتے ہیں اس دیوار سے، اور اسی کے سیدھ میں دوسری موم بتی کے دیوار لگا کے کھڑے ہو جائیں تو کیا آپ دیکھیں گے؟ آپ کا سایہ آپ کے قد کے برابر ہوگا. وہاں دیوار سے کھڑے ہو جائیں تو آپ کا سایہ آپ کے قد کے برابر.
اب موم بتی کے قریب آتے جائیں تب سایہ بڑھتا جاتا بڑھتا چلا جاتا. جیسے جیسے آپ نور کے قریب ہوتے جاتے ہیں سایہ کا دعوت ہو رہا ہے. جیسے جیسے آپ نور کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور بالکل اگر آپ آ کر کھڑے ہو گئے تو پورے روم میں آپ ہی کا سایہ. اب پورے روم میں آپ ہی کا سایہ. اب جہاں جہاں نور گیا تھا وہاں وہاں سایہ پہنچ گیا. اب جسے تیرے سائے میں رہنا ہے وہ اس روم میں رہے. جسے تیرے سائے میں رہنا ہے اب وہ اس روم میں رہے. تو صحابہ نور مصطفیٰ کے اتنا قریب ہوئے کہ ان کا سایہ اتنا بڑھا کہ سارے مجتہدین سائے میں آ گئے. سارے مجتہدین سائے میں آ گئے. سارے صالحین سائے میں آ گئے. تو سائے میں رہ کے پڑھنے والا سائے کے قد کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بالمصلين علیہ. صاحب کیا کریں صحبت کا یار. اور دوسری بات اور بھی ہے کہ عمل کا تعلق کس سے؟ انسانوں سے اور جنوں سے. انہی کو دو کو عمل کی دعوت دی. انسان یا جنات. اور صحبت کا فائدہ عمل کا فائدہ تو صرف دو کو. اور صحبت کا فائدہ ذرے کو بھی ملتا ہے پتے کو بھی ملتا ہے دریا کو بھی ملتا ہے قطرے کو بھی ملتا ہے جانوروں کو بھی ملتا ہے حیوانوں کو ملتا ہے. جو غیر مکلف ہے ان کو بھی صحبت کا اثر ملتا ہے. اور ایسا ملتا ہے کہ اس کی مثال آپ نہیں دے سکتے. دیکھیے بری صحبت سے وہ چیز بھی بری ہو جاتی ہے اور اچھی صحبت سے چیز بھی. اور ایک ایسی مشہور مثال دوں جس کا روز آپ ہر سال مشاہدہ کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کعبے میں جب آپ جاتے ہیں حج کے لیے تمام ارکان ادا کرتے کرتے مینا پہ پہنچ کر کے آپ شیطان کو کنکریاں مارتے. شیطان کو کیا وہاں شیطان ہے؟ شیطان نہیں کہ وہاں کی ستون ہے بدتر. اب شیطان کو کیا پڑے کہ وہاں جوتا کھانے جائے گا. اب اس کا کام تو بہت ہے. کہاں کہاں کام ہے. نجم میں ہے سہارنپور میں ہے ادھر ادھر کہاں کام بہت ہے. تو بڑی ڈیوٹی ہے اس کی جا کے مار ہے بابا. آج کل تو شیطان زیادہ مصروفیت اس کو سعودی عربی میں بڑی مصروفیت بڑا کام اس میں نکل رہا ہے. کہ جس علاقے سے حضور نے کہا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دو. اب وہاں دعوت دی جا رہی ہے. اس سرزمین سے یہود و نصارہ کو دعوت دی جا رہی ہے. غیر خدا کی مدد شیر وہ مشرک کی مدد مانگ رہا ہے. وہ مشرکین سے مدد مانگ رہا ہے. دراصل یہ لعنت کہ اولیاء انبیاء کا توسل حرام. شیر اور امریکہ والے کا توسل ایسا ایمان کہ اس کے لیے جانتے ہو شراب کا کنٹریکٹ دیا جاتا. شراب کا ہالینڈ میں جو شراب کا کنٹریکٹ سعودی عرب نے دیا اپنے مشرکین مہمانوں کے لیے وہاں کی کمپنی کی عاجزی سے اس کو پورا کر دیا. اب وہاں پر شراب کے دور چلے اس مقدس سرزمین پر. اور بتاؤ کس لیے؟ حرم کو بچانے کے لیے. حرم کو خطرہ ہی کیا؟ حرم کو بچانے کے لیے حرم کو خطرہ ہی کیا؟ نہ اسلام کو خطرہ نہ مسلمانوں کو خطرہ. بلکہ میں تو کہتا ہوں صرف ایک شاہی خاندان کو بچانے کے لیے ہر شخص اپنے مفاد کے پیش نظر اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. اپنی خدمات میں سنا ہے کہ بنگلہ دیش نے بھی ایک ٹینک بھیجا. آپ خیال کرتے چلے جائیے کیا حسد ہو گیا. شعور ختم ہو چکا. میں کہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کی 20 مملکتیں سب ایک ہو جائیں اس میں اسلام کا کیا مطلب؟ اسے مسلمانوں کا کیا نقصان؟ ایک ایسے سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت جو صحیح طور سے نہیں تو کو مار کے کرے. اگر تمہیں کرینے سے ایک بولا نہیں آتا تو تمہیں مار کر ایک کرے تاکہ تمہیں ایک عظیم طاقت. مسلمان دوسروں سے سہارا لینے کے لیے پیدا نہیں کرتے, دوسروں کا سہارا بننے کے لیے پیدا کرتے. مسلمان کسی کے سائے میں رہنے کے لیے نہیں آیا. تعجب کی بات ہے
کہ گنبد خضرا کے سائے میں رہنے والا امریکہ پر نظر پڑے اور امریکہ پر نظر بتا رہی ہے کہ گنبد خضرا والے نے اپنے سائے سے دور کر دیا ہے. آپ خیال کرتے چلے جائیں. تو صحبت کی چل رہی تھی. تو آپ شیطان کو مارنے جاتے ہیں. بتائیے کیا وہاں شیطان نہیں؟ ایک واقعہ کہ وہاں شیطان کبھی کھڑا ہوا تھا دھوکہ دینے کے لیے. حضرت ابراہیم نے کنکری ماری دبا ہوا. بس اتنی تو بات ہے. کب کھڑا ہوا؟ زندگی میں ایک بار. مگر اس زمین کو جب اس سے نسبت ہو گئی تو آج تک اس زمین پر پتھرا ہو رہا ہے اور اس پر رد شیطان پر رد میں رغمن الشیطان دیکھا آپ نے اس زمین کی توہین شیطان کی توہین ہے. وہ زمین آج سوچ رہی ہوگی کبھی اس کہاں سے آ کے کھڑا ہو گیا. اب مجھے قیامت تک پتھر ہی کرنا. معلوم ہے کہ غلط قسم کے لوگ جب کسی زمین پہ آتے ہیں تو اپنی نحوست چھوڑ جاتے ہیں. اپنی نحوست چھوڑ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم نے خود ہی, ہم تو کیا سمجھ سکتے تھے, وہ ان کی نگاہ تھی جو دیکھ کر کے انہوں نے ایک ایک کو نکال دیا. اخرج یا فلاں فإنک منافق, اخرج یا فلاں فإنک منافق. اے منافق تو نکل جا, اے تو منافق ہے نکل جا, تو منافق ہے نکل جا. فتح الباری شرح صحیح البخاری, عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں اس حدیث کی مکمل وضاحت ہے. اس میں یہ بات بھی کہ 36 انسانوں کو حضور نے مسجد نبوی سے جمعہ کے دن وہ نماز پڑھنے آئے تھے نکال دیا. اخرج یا فلاں فإنک منافق. اے فلاں تو نکل جا, تو منافق ہے. اے فلاں تو نکل جا, تو منافق ہے. اچھا منافق جو ہوشیار تھے چپکے سے اٹھے چل رہا, حجت نہیں کیا. آپ کو کیا پتا, آپ کو کیا پتا, آپ کو علم غیب کہاں سے ہے؟ ہمارے دل کی حرکت کیسے آپ کو معلوم؟ ہمارے چہرے پہ کہاں لکھا ہوا, ہمارے چہرے پہ کہاں لکھا ہوا؟ آپ کو علم غیب کیسے پتا, آپ کو علم غیب کیسے پتا, آپ کو کیا پتا؟ حجت نہیں کیا. وہ سمجھ گئے حجت مت کرو, علم والے کی بات ہے. ابھی ایک ایک کھلا سارے ایک کھل جائیں گے. چپ چاپ نکل چلو, ہوشیار ہو. اچھا تو نکلنے کی وجہ کیا تھی؟ علم رسول. نکلنے کی وجہ کیا تھی؟ علم رسول. علم رسول نے منافق سمجھا نکالا, اسی لیے سارے منافق لگے ہوئے کہ علم رسول کی نفی کرو. اسی علم نے ہمیں رسوا کیا, اسی علم نے ہمیں رسوا کیا ہے. ذرا سا دیکھو. اچھا جب یہ پورا کا پورا قافلہ نکلا تو حضرت عمر آ گئے. وہ لیٹ پہنچے تھے, تو حضرت عمر شرمندہ بہت ہو گئے. ان کو دیکھ کے نمازی نکل رہے ہیں, نمازی نکلے, ہو سکتا ہے جمعہ ہو گیا, آج میں لیٹ آ گیا, آج میں لیٹ آیا. مگر جب اندر گئے تو کسی صحابی نے خبر دی کہ اللہ نے انہیں رسوا کیا. ہم ان کو 2 بار عذاب دیں گے. ایک عذاب تو وہ جو رسوا کر کے نکالا گیا, اور ایک عذاب وہ جو قبر میں نہیں گیا. تو بہرحال حضرت عمر نے دیکھا کہ جمعہ نہیں ہوا مگر حضور نے نکال دیا. اور یاد رکھو کہ جب تک رسول نے تعلیم قلب چاہا, جب تک مصلحت الہی تھی, ان کی ساتھ رعایت تھی. مگر جس دن سے رسول نے نکالا اور خبیث و طیب کو ممتاز کر دیا, اچھے برے کو علاجہ, تو اس کے بعد تاریخ رسول میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ منافقین کے ساتھ کوئی رعایت کی گئی ہو, منافقین کے ساتھ کوئی رعایت کی گئی ہو. لوگ اخلاق کے نام دیتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ خلق عظیم والے ہی کی ادا کا نام اخلاق ہے. خلق عظیم والے ہی کی ادا کا نام اخلاق ہے. جس کو نبی اپنے دربار میں بٹھا دے ان کو بٹھانا اخلاق ہے, اور جس کو نکال دے ان کا نکالنا اخلاق ہے. ان کا نکالنا خلق نبوی ہے, ان کا نکالنا خلق نبوی ہے. یہ اخلاق سے باہر کی بات ہی نہیں ہے. آپ ذرا سا خیال تو کریں, نکال دیا, سب نکال دیے گئے. معلوم ہے کہ اچھا ہوا کہ حضور نے نکال دیا. مثلا ہمیں یہ تو معلوم ہوا کہ ایسوں کو نکالنا سنت رسول ہے, ایسوں کو نکالنا سنت رسول ہے. پتہ نہیں اپنی نبوت کیا چھوڑ کے چلے جائے. اسی لیے کبھی کبھی لوگ سنت سکھانے آتے ہیں, سنت نمبر 1, سنت نمبر 2, سنت نمبر 3, سنت نمبر 4. ان کو آپ یہ سنت سکھا دیجیے گا کہ تمہارا نکال دینا یہ سنت نمبر 5 ہے. یہ 5ویں سنت اسے بھی یاد رکھ لو, اس کو بھی بہت ساری ایک سنت ہم سے بھی سیکھ لو. تو دیکھو
یہ مسل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر آدمی کیا درون دیوار بدل آدمی کیا درون دیوار بدل جاتے ہیں. قوم سمود کا وہ کنواں آپ یاد رکھیں جس میں صاحب کرام نے اس کے پانی سے آٹا گوندھ لیا تھا تو حضور نے آٹے کو پھینکوا دیا. کنویں نے کیا غلطی کی؟ حضور نے کہا یہ عذاب والے کا کنواں. کنواں بھی سوچتا تھا کہ ایسی جہاں میں پہنچ گیا, ایسی جگہ پہنچ گیا کہ میں بھی مبتلا آفات ہو گئی اور وہ پانی استعمال کے لائق ہی نہیں رہ گیا. کیوں؟ یہ مسئلہ سچ ہے کہ وہ جاتا ہے صحبت کا اثر آدمی کیا ضرورت بدل جاتے ہیں. یہ تو بری صحبتوں کے آثار ہیں. مگر علماء یہ کہتے ہیں اچھی صحبت کا عالم کیا ہے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ کسی مکان میں جاتا ہے تو ضرور دیوار ذکر الہی کرتے ہیں, ضرور دیوار ذکر الہی کرتے ہیں. اور پھر میں آپ کو بتاؤں وہ زمین کتنی مبارک زمین ہے جس میں اللہ کے رسول آرام فرماتے. علماء کی تصریحات ہیں کہ حضور کا جسم مبارک زمین کے جس حصے سے لگا ہوا زمین کا وہ حصہ کعبے سے بھی افضل ہے, عرش سے بھی افضل, آسمان تمام مخاطب ارض سے افضل, ساری کائنات سے افضل, لوح و قلم سے افضل, تمام عرش و کرسی سے افضل. وہ کون تھا؟ وہ حصہ جو جسم رسول سے لگا ہوا ہے, جسم رسول نہیں ہے. وہ حصہ جو جسم رسول سے لگا ہوا ہے مگر جسم رسول نہیں ہے, وہ عرش سے افضل ہے. بتاؤ تو وہ خاک کے ذرہ جو بشریت مصطفیٰ کا خمیر بن گئے ہو ان کی افضلیت کے لیے ہم کون سا لفظ لائیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد کہاں سے وہ اتصل صلی علیہ. واقعی دوستو یہ کیا بات ہے, یہ صحبتی کا تو اثر ہے. اسی لیے کہا ہے کسی نے اے مدینہ تیرا جواب, اے مدینہ تیرا جواب نہیں. فرش پہ کعبہ, عرش پہ کعبہ, فرش پہ کعبہ, عرش پہ کعبہ, یہ بشر کو وہ قدسیوں کو بھی. فرش پہ کعبہ, عرش پہ کعبہ, یہ بشر کو وہ قدسیوں کو ملا. دل ہے کعبہ بقول اہل صفا, دل ہے کعبہ بقول اہل صفا. الغرض ہے جواب کعبے کا اے مدینہ تیرا جواب نہیں, اے مدینہ تیرا جواب نہیں. وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ, وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ. زیبائش مکان ہے, زیبائش مکین, ان کو لانا ہو تو ایسا کیجئے کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. ان کو لانا ہو تو ایسا کیجئے کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. یہ مسئلہ سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں. میں اور بھی چونکا دینے والی بات سنوں, بات تو سامنے کی. نبی کا بیٹا کافروں کی صحبت کیوں رہتے ہیں؟ ہلاک ہو جائے پیسرے منہ باپ بدام بنشس خاندان نبوتش گم شو. نبی کا بیٹا جہنمی اور کتا جنتی, کتا جنتی اور بیٹا جہنمی. کتے نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ کتے نے کون سا روزہ رکھا تھا؟ اصحاب کہف کا کتا. اور نہیں, چار جانور جنتی ہوں گے, اصحاب کہف کا کتا اور حضرت عیسیٰ کا گدھا. گدھے کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں, بڑا عقل والا وہ گدھا جس کو صحبت کا شرف مل گیا. دیکھیے گدھا, حضرت عیسیٰ کا گدھا اور حضرت صالح نبی اور حضور کی سواری مبارک کا سوال, یہ چار جانور آدمی بنا کر کے جنت میں جاتے ہیں اور باقی سارے جنت. کیوں؟ کس عمل کے نتیجے میں صحابہ. یہ مسئلہ سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر آدمی کیا در و دیوار. ہمارے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کو بلی سے بڑی محبت, ایک بلی پال رکھی تھی بڑی محبت. اس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ باورچی کو جا کے یہ بتایا کہ مہمان کتنے آئے, اور وہ کیسے بتا؟ آواز بتا, 2 مہمان آئے گے 2 آواز, اس سے زیادہ 2 نہیں آواز. ایک مرتبہ اس نے دوپہر کے وقت آواز اس نے 1 لگی, باورچی نے 1 انتظام کیا. جب بلایا تو 2 تھے. آج بلی نے آج وہ سمجھ نہیں سکی, اور اس کے بعد کچھ باقی نے سوچا ایک میں 2 کا انتظام ہو جاتا, کوئی فکر کی بات ہے. دونوں کو بلایا, آئیے صاحب. ایک تو آئے, دوسرے نے کہا میں تو روزے سے ہوں. یہ مسئلہ سچ ہے کہ ہو جاتا
कहता है सोबत करा सर, आज भी क्या करो दिमाग बदल रहा है। गुजरात के अंदर जो लोग जानते हैं हजरत शाह आलम का आसमाना है, एक तोता पापा मियां मिट्टू जिसे कहते हैं, वो हाथी से हजरत पढ़ते थे, वो सुनते थे, वो पढ़ता था तो हजरत फरमाते थे। कहने का मतलब ये कि सोहबत एक ऐसी चीज है जिसको जरा जरा फायदा उठाता है, पत्ता पत्ता फायदा उठाता। और फिर हजरत जुल्लुल मिस्री में याद करके कि वो हज के लिए विश्व से चले और मैदान कादसिया से गुजर हुआ तो एक बार इस सवारी से नीचे आए और नीचे आने के बाद लौटने लगे। लोगों ने समझा शायद इनको लू लग गई, गर्मी लग गई, पानी लेके दौड़े। कहा कि क्या कर रहा? हुजूर आपको गर्मी लगी कि नहीं? ये वो मैदान है जहां सहाबी रसूल हजरत खालिद इब्न वलीद से गुल्ला के घोड़े दौड़े हैं और जहां जहां उनके घोड़ों की टापें पड़ी हैं मैं इस वक्त देख रहा हूं, वहां से नूर का चश्मा उबल रहा। तो मैं इसलिए कूद गया हूं कि नूर के दरिया में नहा लूं, नूर के दरिया में नहा लूं। दोस्तों, आंख वाले सब कुछ देखते हैं, अंधों को तो सिर्फ आंख वालों को भरोसा करना चाहिए। आंख वाला जो बोल रहे तो अंधों को तो सिर्फ भरोसा करना चाहिए। अगर अंधे ये कह दें कि हम आंख वालों की बात नहीं मानेंगे तो मुश्किल हो जाएगी कि रमजान का चांद तो आंख वालों ने देखा, अंधा कहाँ देखता है? रमजान का चांद आंख वाला देखता है तो वो रोजा कैसे रहे? नहीं, रोजा बंदे पर भी फर्ज है। आंख तेरे पास नहीं है तो आंख वाले की बात मान, अगर तेरे पास बसीरत नहीं है तो बसीरत वालों की बात मानना तेरे लिए जरूरी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मास्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। रब तबारक व तआला हमको सच्चों की सोबत में रहने की तौफीक दे और सच्चों के फैजान से हमें माला माल करे। व दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।